नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। यकीनन हमारा खुदा यानी यहोवा खुदा, यावे गॉड, जिसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, उस हमेशा की ज़िंदगी के वसीला से और उस कलाम के वसीला से जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुंचा। और उससे पहले हम जानते हैं कि नबियों के वसीला से खुदा ने कलाम किया, खुदा खुद कलाम करता रहा और फिर हम तक अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम करके हमें उस जगह तक पहुंचाया जो हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता है। और यकीनन बाइबल मुक़द्दस हमें उस रास्ते पे लेके जाती है और अंजील की तालीम वो तालीम है जो हमें सिखाती है कि कैसे हमें बर्दाश्त और हमें कैसे खुदा के साथ उस रास्तबाजी में चलना है जिसका कलाम मुक़द्दस हमें बार बार बताता है। और हमने पिछला प्रोग्राम किया था एज़ा रसानी पे और जो इस वक्त ख़ास तौर पे अदम बर्दाश्त माशरे में है, हमने उसके ऊपर बात की थी। और पिछले दिनों एक बड़ा वाक़या जो हुआ चार्ली किर्क का, और वो चार्ली किर्क की उस बड़े वाक़या के बाद जो रद्द अमल पूरी दुनिया में हुआ, लेकिन एक बात ख़ास हमने देखी जिसको आज हम बात भी इसके ऊपर करेंगे कि किसी तरह का कोई तशद्दुद मसीहों ने नहीं किसी पे किया, किसी तरह की उन्होंने कोई ऐसी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि उन्होंने जो है एक ऐसा रास्ता अपनाया जो कलाम के मुताबिक। और हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उनकी जो अहलिया है उन्होंने चंद दिन पहले जब एक बहुत बड़ा इज्तिमा जो उनकी याद में किया गया था वहाँ उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। और ये वो बाइबल की तालीम है, अदम बर्दाश्त जो आज दुनिया में है उसके यकीनन पूरे ऑपोजिट, यानी कि एक मुख्तलिफ तालीम है जो बाइबल देती है कि कलाम कहता है कि अपने सताने वालों के लिए भी बरकत चाहो। और आज इसी प्रोग्राम को हम, जैसे हमने पिछली दफ़ा कहा था कि हम आगे बढ़ाएंगे, हमने पिछली दफ़ा बात की थी बहुत से ऐसे बातों चीज़ों के ऊपर कि कैसे एक सोच कायम कर ली जाती है और वो सोच जब कायम कर ली जाती है तो फिर उसके मुताबिक लोग चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और उसके मुताबिक जो है वो काम दुनिया में हों। और इस पे ख़ास तौर पे जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, आज का दूसरा हिस्सा है एज़ा रसानी और अदम बर्दाश्त, ये उसका दूसरा हिस्सा, उसी टॉपिक को हम आगे लेके जा रहे हैं। और हम देखेंगे इसमें आज ख़ास तौर पे कि कैसे ये तालीम जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब की क्या तालीम है और मसीहत की क्या तालीम है। और हम लास्ट एक पिछले दफ़ा एक सवाल रह गया था, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे जिसके लिए हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम उसको लेंगे, आखिर में सवाल आया था। और आज इस मौजू पे, इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पास्टर तसव्वुर सैमुअल। पास्टर तसव्वुर सैमुअल हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में बहुत सालों से आ रहे हैं और एक अच्छे बाइबल के मुस्तनद उस्ताद और मुबल्लग होते हुए एक अच्छा मुशाहिदा रखते हैं। और इसके साथ साथ ये बैप्टिस्ट चर्च में पास्टर भी हैं। पास्टर तसव्वुर, वेलकम टू द शो। थैंक यू, आपको वेलकम करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप इब्तिदा में कुछ इस इब्तिदाइया इस आज के मौजू के ताल्लुक़ से बात करें कि ये जो दुनिया में हमें एज़ा रसानी नज़र आती है, अदम बर्दाश्त है, तासुब नज़र आता है, और ये क्यों और कैसे हम इसको आगे दूर कर सकते हैं। पहली बात तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर आपने मुझे दावत दी कि मैं आ सकूं और यहाँ पर आपके साथ कुछ शेयर कर सकूं। टॉपिक के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि इंतहाई ज़रूरी, इंतहाई अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चुना है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम भी है और ज़रूरत भी है कि इस पे बात की जाए, इस पे गौर व फिक्र किया जाए और इसको फैलाया जाए। बेसिकली इस टॉपिक को इस पे बात की जाए, लोगों तक पहुँचे, क्योंकि इस वक्त हमारी दुनिया जंगो जदल की दुनिया बन गई है, अदम बर्दाश्त की दुनिया बन गई है। हर बंदा, हर शख्स जो है वो चाहता है कि
میری بات کو سنا جائے اور کوئی کنٹراڈکٹری کوئی ریمارکس میری بات پہ نہ آئے، نہ دے سکے، وچ از ویری مچ اگینسٹ آور ہیومن نیچر. ہمارے خدا نے ہمیں یہ اس طرح بنایا، ہم آگے بات کریں گے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو خدا نے یہ میں اس طرح بنایا کہ ہم بات کو سنیں، بات کو سمجھیں اور اس کا جواب بات سے دیں، دلیل سے دیں، لاجک سے دیں، اور یہ ضروری ہے. لیکن جو اس وقت عدم برداشت ہے اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہیں، کچھ وجوہات ہیں جن کو ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے آج کے پروگرام میں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم بہت کچھ ڈگ کریں گے اور سیکھیں گے اور پھر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. دنیا کو خدا نے امن کے لیے بنایا ہے. خدا کی یہ بڑی خواہش ہے، ہمارے خدا کی بڑی خواہش ہے کہ یہ دنیا امن کا گہوارہ ہو، ہر بندہ پیس کو ایکسپیرینس کرے، اس کی زندگی میں امن و سلامتی، امن و آشتی پھیلے، دنیا پر پھیلے، اور پھر وہ آسمان کا جو ایک نقشہ زمین پر خدا دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کا ہمیں نظر آئے. تو اس کے لیے کچھ باتیں ہیں جن پہ غور و فکر کرنا، ان کو اپلائی کرنا ضروری ہے. بالکل. دیکھیں، میں ایک آیت کو بہت اکثر بار بار کہتا ہوتا ہوں، اور یہ بڑی واضح ثبوت ہے خدا کی محبت اور خدا کے پیار کا، اور خدا کی جو کہتے ہیں نا خوبی، سب سے بڑی خوبی محبت کی ہے. اور محبت کی خوبی میں یونا کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو ہمیں تو خدا ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے. ہمارا خدا ہمیشہ کی زندگی کی محبت کی، اور اس محبت میں اپنے بیٹے کو بھیج کے دنیا کے لیے ایک راستہ تیار کرنے کی بات کرتا ہے. عدم برداشت کی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی کسی بھی طور پہ ظلم و ستم کی خدا بات کرتا ہے. اور صلح کی لیے یسوع مسیح کے لیے تو کہا گیا پرنس آف پیس. ان کی پیدائش پہ فرشتوں نے یہ گیت گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اب ایک بات ضرور ہے اس میں کہ جن سے وہ راضی ہے. اب جن سے وہ راضی نہیں ہے وہاں پھر کیا ہے؟ اب خدا تو نہیں ہے، وہاں ابلیس کا راج ہے، اور ابلیس نے دنیا میں انتشار پھیلایا ہوا ہے. آج ہم مڈل ایسٹ میں اگر دیکھ رہے ہیں کہ انتشار پھیلا ہوا ہے، اگر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اور کچھ علاقوں میں بھی، تو آپ جہاں جہاں یہ دیکھیں گے وہاں پہ خدا یعنی ابن جو ہمارے یہوہ خدا کا راج نہیں ہے. اور وہاں ہی آپ کو یہ بدامنی نظر آئے گی، وہاں آپ کو جہاد نظر آئیں گے، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ جی بہت سی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، لڑائی جھگڑے فساد عدم برداشت جس کو آج خاص طور پہ ہم کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ اس تعلق سے اگر بات کرنا چاہیں تو. بڑا صحیح آپ نے نقشہ جو بیان کیا ہے. دنیا پر اس وقت جنگ و جدل کی صورتحال ہے، بہت سے ملکوں میں جنگیں ہیں، مجھے زیادہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں سول وارز جا رہی ہیں، جنگیں چل رہی ہیں، فسادات ہیں، اور وہ سارا کچھ ایک ہی اس کے پیچھے ریزن ہے، وہ ہے عدم برداشت. ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ عدم برداشت کے پیچھے فارمیشن ہے، تعلیم ہے، اور اس کے پیچھے ایک فکر ہے، ایک فہم ہے جو ان کو قائل کرتا ہے کہ وہ اس کام کو کریں، دنیا میں جنگ و جدل کو پھیلائیں. اب اگر کسی چلے جو مذہبی لوگ ہیں، جو مذہب کو سمجھتے ہیں، کسی نبی کو آپ دیکھیں وہ امن کے لیے آئے تھے دنیا، انہوں نے امن پھیلایا اور امن کی بات کی. مسیحا آ جائیں، انہوں نے امن کی بات کی. کوئی مسیحا کی کوئی ان کا کوئی ہتھیار بتا دیں، ان کی کوئی تلوار بتا دیں. ایک ہی تلوار کا ذکر ہے، وہ جو ان کے منہ سے نکلتی تھی وہ کلام تھا، بات تھی، لاجک سے کرتے تھے، محبت سے کرتے تھے، دلیل سے لوگوں کو جیتتے تھے، دل جیتتے تھے. تو یہی پیٹرن ہمیں فالو کرنا ہوگا، ادروائز یہ دنیا کبھی امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی. UN کی طرح کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز بھی بن جائیں تو دنیا پر امن قائم نہیں ہو سکتا. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ امن کہاں سے پھوٹنا ہے، وہی ہم ایکسپلور کریں گے. بالکل. اور ہم جس سبجیکٹ پہ آج تھوڑا سا دوبارہ ٹچ کریں گے، جس کو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، وہ ایک بہت بڑا جو سانحہ ہوا ہے چارلی کرک کا جو ہوا ہے، اور اس میں بھی وہ جب کیمپسز میں جاتا تھا تو وہ امن کی بات کرتا تھا، وہ سلامتی کی بات کرتا تھا، وہ خدا کے کلام کی بات کرتا تھا، وہ عدم برداشت کو ختم کرنے کی بات کرتا تھا، اور وہ بات کرتا تھا کہ کیسے مسیح کے ساتھ چلنے میں یہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں. اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو ایک بے راہ روی پہ چل رہے ہیں آج کل کی دنیا، ایتھیزم اور بہت سی اور چیزیں انہیں گمراہ کر رہی ہیں، وہ وہاں سے ان کو مسیحیت کا پیغام دیتے ہوئے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید پولیٹیکل بھی تھا، کچھ اور بھی ایجنڈا، لیکن میں اس بات کو کہتا ہوں کہ اس کا جو فوکس تھا
उसका फोकस जो आप देख लें, उसकी आप वीडियोस भरी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, आगे जगह पे, वो बात ही करता था मसीहत में अमन सलामती और खुदा के साथ चलते हुए उस बेहतर ज़िंदगी को हासिल करने की जो कलाम हर चीज़ का वादा करता है। सर मैं इस पे थोड़ी सी अगर मुझे देखिए, अब बात ये है उसके पॉलिटिकल व्यूज़ थे, आई अंडरस्टैंड दैट, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई किसी किस्म के व्यूज़ रखता है, पॉलिटिकल हो या कोई और उसकी फ़िलासफ़ी हो, तो उसको मार दिया जाए, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाए। कहाँ पर ये, कहाँ का कानून है? कोई ऐसा कानून नहीं दुनिया में। कोई, जहाँ तक मेरा इल्म है, बाइबल की तालीम तो आप पढ़ के देखें, और जब मसीहा तशरीफ़ लाते हैं दुनिया में, तो उसके बाद किसी को मारने की इजाज़त नहीं है। जब चार्ली कर्क के साथ ये हुआ, ये अंधोनाक वाक़या हुआ और उनको मारा गया इस तरह से, तो देखिए वो वहीं पर उन्होंने अपनी जान दे दी। तो मुझे अचानक वो देख के, जब भी मैं सीन देखता हूँ, मुझे मसीहा याद आ जाए। तो गतसमनी के बाग में थे और उनके एक शागिर्द थे बड़े, जो उनके लिए बड़ा जज्बा रखते थे, पतरस जिनको हम कहते हैं। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और एक जो है वो बंदे का कान उड़ा दिया जिसका नाम मलखुस था। तो मसीहा ने कोई उसको शाबाशी नहीं दी, कोई उसकी तारीफ़ नहीं की, और ये नहीं कहा ये तलवार संभाल के रखना, इसको म्यूज़ियम में रख देना और आने वाली नस्लों को सिखाना कि तलवार चलानी है। उन्होंने कहा नहीं पतरस, ये उन्होंने सही नहीं किया, इसको वापस रख दो और म्यान में तलवार रखो, और उसका कान दोबारा लगा दिया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये मौजज़ा हुआ। मौजज़ा तो हुआ, लेकिन सबक क्या है? किसी बंदे से सुनने का हक नहीं छीनना, सुनने दो। तो मसीहा ने कहा ये तलवार इस्तेमाल करोगे तो इससे तो भाई जहन्नम आबाद होगी। तलवार दूसरी इस्तेमाल करो जिसे हम कलाम की तलवार कहते हैं, उससे खुदा की फिरदौस जन्नत आबाद होगी। यू हैव टू डू वो यूज़ करें। ये करेंगे तो आप तो किसी से सुनने का हक छीन रहे हैं, आपकी दलील भी जाती रहेगी, आपकी सारी बात भी खत्म होगी। हम मज़ीद इस पे बात करते हैं, और मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम को जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं शेयर कीजिए। बहुत से लोग हमें फॉलो करते हैं, बहुत से सवालात भेजते हैं, बहुत सी एप्रिसिएशन भेजते हैं। पिछली दफ़ा भी मुझे कुछ लोगों ने कॉल किया कि आपने हमारा कमेंट पढ़ा, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था आपको। लेकिन बाद दफ़ा क्योंकि हम प्रोग्राम में होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, अगला ख्याल सोच रहे होते हैं कि क्या बात करनी है, तो बाद दफ़ा नहीं भी पढ़ पाते सारे कमेंट को उस वक्त में। तो अगर हम आपको जवाब ना दे सकें तो माज़रत अभी से चाहते हैं, लेकिन आपके जो सवाल होते हैं हम उनको ज़रूर उसका जवाब देते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारा नंबर, ख़ास व्हाट्सएप नंबर है +44 793 117 4775। फिर से बोलता हूँ, ये स्क्रीन पे भी आपके नंबर आ रहा है, आप इसको लिख लीजिए क्योंकि ये नंबर हमारा इस प्रोग्राम के लिए है ख़ास तौर पे। +44 793 117 4775 ये हमारा नंबर है इसके लिए। और आपके जब अगर लोकल नंबर भी आपके स्क्रीन पे जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया में बहुत से ममालिक में जाता है हमारा ये प्रोग्राम, एशिया सेट 7 पे जाता है, आप वहाँ देख सकते हैं। आपके अजीज़ जो दूसरे ममालिक में, मिडल ईस्ट में या और ममालिक में रहते हैं, वो इसको वहाँ देख सकते हैं। हमारा ये प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र पे आप इसको देख सकते हैं। इस पेज को आप लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे यूट्यूब पेज जो है ईमान का सफ़र, उसको लाइक कीजिए। हमारे ज़िंदगी टीवी के पेज को, पाक ज़िंदगी पेज को आप लाइक कीजिए। हमारा ऐप है ज़िंदगी टीवी का, आप उसको डाउनलोड कीजिए ताकि ज़िंदगी टीवी का ये प्रोग्राम और बहुत से प्रोग्राम आप देख सकें। और इसके साथ साथ हमारे जो एक होशाना लाइव के नाम से ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कीजिए। आपको ना सिर्फ ज़िंदगी टीवी के प्रोग्राम बल्कि तमाम और उर्दू चैनल जो पाकिस्तान से चलते हैं वो प्रोग्राम भी आपको उस पर मिलेंगे। हमारा ये ज़िंदगी टीवी का प्रोग्राम, ख़ास तौर पे प्रोग्राम जो होते हैं वो बाइबल से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेटिव प्रोग्राम है। और हमारा फोकस है कि हम बाइबल की तालीम और बाइबल की सच्चाई को आप तक पहुंचाएं। तो इस सच्चाई को आप भी बांटें और इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए। आप जहां जहां भी देख रहे हैं आप शेयर कीजिए। और हमारे प्रोग्राम का ख़ास मैं बताता चलूँ कि हर ट्यूसडे को, मंगलवार को यूके टाइम के मुताबिक 4 बजे होता है और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 8 बजे ये प्रोग्राम होता है। और दूसरे आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में भी मुख्तलिफ टाइमिंग है, आप अपना टाइम पाकिस्तान के या यूके टाइम के मुताबिक आप देख सकते हैं कि आपका क्या टाइम बनता है। और आपका अगर कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर हमें भेजें। हमारे पास एक सवाल पिछली दफ़ा एंड में आया था, तो मैंने कहा था कि हम उसको इस प्रोग्राम में लेंगे, तो ये उस सवाल की तरफ हम चलते हैं। पाशा तसव्वुर हमें ये सवाल आया था, आप इस पर बात कीजिए, फिर हम मैं भी इस पर जो है थोड़ी सी बात करूँगा।
यहाँ हमें सवाल आया था, मैंने इसको पिछली दफ़ा पढ़ दिया था, वो ये था कि सही बुखारी की हदीस नंबर 2926 में लिखा है, ये तो कुरान की आयत है, हदीस ये लिखा है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से ना लड़ेंगे, हत्ती के एक दरख्त के पीछे छुपा हुआ यहूदी भी कहेगा क्या मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आओ इसे मार डालो। अब ये हदीस जो है अबू हुरैरा जो उस वक्त के इसको बयान करने वाले हैं और इब्ने उमर के ये हदीस है ये, और इसको ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं तो ये जो बताया गया है ये आखिर ज़माना की बात की गई है। लिखा है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, तो ये क़यामत के दिनों की बात आ रही है कि उन दिनों में ये ऐसा होगा। और इसके साथ साथ इसमें दरख्तों और जो है पत्थरों की भी बात आ रही है, शायद ये तशबीहन यूज़ किए गए हैं या क्या है, आप इस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी जी, थैंक यू। एस्केटोलॉजी, इस्लामिक एस्केटोलॉजी का क्वेश्चन है कि, और थोड़ा सा लिखने वाले शायद कोड उनसे थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ। वो लिखा कि दरख्त बोलेगा, हाँ, बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, तो इसको जो है वो आप पकड़ लो और इसको मार दो। पहली बात तो ये है, पत्थर भी लिखा है, ये यहाँ पे दरख्त जो भाई ने भेजा, लेकिन पत्थर है बिल्कुल, वो तो मौजूद है। तो जिस भाई ने भेजा है बहुत शुक्रिया, हम तो इसको पढ़ते हैं और मेरे ख्याल में जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो ज़्यादा बेटर पोजीशन में होंगे कि इसको इस पर कमेंट करें, क्योंकि ये बड़ी प्रोवोकेटिव किस्म की और इसको जो परसिक्यूशन को और जुल्म को प्रमोट करने वाली हदीस है, और जिसको हम पढ़ के तो खुद हैरान रह जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल, अगर जब आप जैसे आपने पहले फरमाया कि कुरान की तालीम तो अमन की तालीम है, और वो हम सुनते भी रहते हैं लोगों से कि अमन की बात की जाए, कुरान अमन की बात करते हैं, हदीस जो बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रही है उस तालीम को। तो मेरे ख्याल में पता नहीं ये इस हदीस को ऑथेंटिक बनाया जाता है कि नहीं माना जाता, अगर कमज़ोर है तो इसको निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रमोट कर रही है वायलेंस को। ये कैसे मुमकिन है कि इस तरह से लोगों को मारा जाए और क़यामत फिर। बिल्कुल नहीं, आपने भी बात की कि ये कमज़ोर है, अगर तो निकाला जाए तो ये जो है ये सही बुखारी कि उसमें ये हदीस लिखी गई है, और ये वो मुस्लिम में भी ये हदीस है। और इसका मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया था कि इसमें उस वक्त, चले उसको मैं भी ले आता हूँ यहाँ पे कि जब मैं इसकी डिटेल में गया तो एक शख्स हैं इब्ने हब्बल, और वो जो है उन्होंने बताया, वो कहते हैं कि उन्होंने 7,50,000 से लेके 10 लाख तक हदीसें उनको ज़बानी याद थी, और उन्होंने वो उस वक्त लिखवाई। और उसके बाद जो है ये तकरीबन 855 बादल मसीह की बात है, और उस वक्त जब ये मुस्तनद इनको जब इमाम अहमद बिन जो हम्बल है उन्होंने भी इसके ऊपर किया, तो तकरीबन 30,000 हदीसें उस वक्त निकाली गई। और फिर जब इसकी अथेंटिकेशन की गई, जब इनको बैठे, जब ज़ाहिर है बहुत सा तज़ाद आ रहा था, बहुत सी चीज़ें इधर उधर से मिक्सअप हो रही थी बीच में, तो उस वक्त सही बुखारी की जो थी, उन्होंने सही बुखारी के ये जो रिव्यू करने वाले हैं उन्होंने 6 लाख को रिव्यू किया। 6 लाख हदीसों को रिव्यू करने के बाद उन्होंने 7,275 को मुस्तनद करार दिया जिसमें ये आती है, और उसमें से इन 7,275 में कुछ रिपीट हुई थी, मिक्स हुई थी, तो जो बग़ैर रिपीट हुई थी वो 2600 निकली। तो ये वो 2600 मुस्तनद जो है हदीसों में से है। तो आपका जो सवाल है वो अपनी जगह पे, तो और ये उस वक्त का दौर एक एक्चुअली ये था। अभी आप चले जाएं तो मैं तो काफ़ी दफ़ा अब जाता हूँ, और ये सारा सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट और ये तो दूर दूर तक रेगिस्तान और अजीब से वीरानी, और ये है ठीक है, अब शहर बहुत खूबसूरत ये पिछले 10-20-30 सालों में बन गए हैं, लेकिन उससे पहले एक अजीब सा वहाँ पे माहौल होता था, और कोई नखलस्तान ढूंढ के वहाँ वो बैठ जाते थे जहाँ कुछ दरख्त या पानी उन्हें मिल जाता था, और फिर वक्त गुजारने के लिए बहुत सी स्टोरी टेलिंग और बातचीत इस तरह की होती थी। और जो इससे अब ये खुद जाहिर होता है कि अगर ये उनमें से सिर्फ उन्होंने 2600 निकाली हैं जो रिपीट नहीं हुई, कहाँ 30,000, कहाँ 10 लाख, और फिर ये 2600 की बात आई है, तो बहुत सी कहानियाँ, किस्सों की बातें थीं।
اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شاید یہ 2600 بھی درست ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ دوسری بات ایک بڑی اہم جو ہے، آپ اس پہ بات کیجیے گا کہ جو قرآن ہے وہ مسلمانوں کے مطابق خدا کی جو ہے وحی دی گئی، خدا کی طرف سے دیا گیا جو کلام ہے، اور جو کہ صرف 30 چیپٹر ہیں. ہمارے بائبل میں 1836 ہے غالباً چیپٹر یا 1189 ایک کم 90 ہے چیپٹرز ہیں، جبکہ قرآن میں صرف 30 چیپٹر ہے، جس کو وہ بڑا بڑا کر کے اور حاشیے بنا کے لکھ دیتے. 114 یا 114 صورتیں 114 صورتیں ہیں، چیپٹر 33 ہی ہیں اس کے جو ہیں، تو پارے بنائے ہوئے وہ ہے. تو جو ہے تو اس میں اب بات جو میں کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن جو جیسے ان کے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے مطابق یہ ہے خدا کی طرف سے ان کو وحی نہ ملی، لیکن جو حدیثیں ہیں وہ حضور کے منہ کی باتوں کو بیان کیا گیا کہ وہ والی باتیں ہیں. اب جس نے بھی کہا کہ میں نے یہ سنا تھا، میں نے سنا تھا، یہ اس طرح ہی آ گئی باتیں، تو کیا چیز ہے جو ان دونوں میں سے اصل حقیقت رکھتی ہے؟ آپ اس پہ اوپر ذات تفصیل. بالکل، آپ نے انویسٹیگیشن کے لیے میدان دے دیا ہے، دیکھیں اس پہ غور و فکر کیا جائے. اور ایک اور بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس حدیث کی روشنی میں کیسے، ہاؤ ول یو اپلائی دس ٹو دس ورلڈ. اور چلیے ایک بات تو طے ہے کہ قیامت کے دن تک یہودی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ کہیں ختم نہیں ہونے جا رہے، وہ ادھر ہی ہیں اور قیامت کے دن تک تو وہ موجود ہیں. اور دوسری بات کہ پھر درخت جو ہے وہ بولے، جیسے آپ نے پہلے کہہ دیا، درخت بولے گا اور کہے گا کہ ابھی ہم اس میں نیچر کو بھی ایڈ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ظلم اور تشدد کے لیے ایک میں انوالو ہو رہے ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں خدا نے انسان کے سکون کے لیے، اس کی خوشی کے لیے، اس کے پیار کے لیے. تو میں ضرور کہوں گا کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اس کی تعلیم کے بارے میں بتایا جائے لوگوں کو. یا پھر وہی ہم کہیں گے کہ جی یہ جو ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ وائلنس کو پروموٹ کر رہی ہے، اور وائلنس کو کی پروموشن سے تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہ جو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ہیں، اور ہمسائیگی کے اندر تو پھر یہ اپلائی نہیں ہو سکتی. اور جو یونیورسل چیز ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں ہر وقت اپلائی کی جا سکتی ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ، پہ اس پہ غور و فکر کیا جائے. اس کے دوسری طرف دیکھیں تو یقیناً بائبل میں قیامت کا تصور موجود ہے، یہ ہمارا ایمان ہے قیامت ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ خدا نے اینڈ پہ انصاف کرنا ہے. جو اس کی بھلائی کا انکار کر کے اس کے پاس جائیں گے، وہ اصل میں کسی بھی بندے کو خدا نے کہیں دوزخ وزخ میں نہیں بھیجنا، ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہاں جانا ہے. تو خدا کبھی نہیں کسی کو بھیجے گا. تو یہ ہے عدم برداشت کا ایک فلسفہ کہ ہم ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کی برداشت کریں، ایک دوسرے سے بات کریں اور بات کر کے اس کا جواب دیں. اگر ہم اس طرح سے یہ پروموٹ کریں گے کہ جی کسی کو نسل کی بنیاد پر مار دیا جائے کہ وہ فلاں ہے، وہ کالا ہے، وہ گورا ہے، وہ یہودی ہے، وہ مسیحی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ہندو ہے، تو یہ تو خدا کی تعلیم کے خلاف ہے. اور وہ پھر ہم تو یہاں تک مانتے کہ ہر بندہ خدا کا امیج لیے بیٹھا ہے، اس کی شبیہ اس کو خدا کی دی گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ خدا کبھی بھی اپنی شبیہ کو مسخ کرنے کا حکم دے گا بغیر کسی ریزن کے، اور صرف اس بات سے کہ وہ یہودی ہے. ہاں ہم انصاف پہ ضرور مان رکھتے ہیں، کوئی برا کام کرے تو اس کا انصاف ہونا چاہیے، لیکن ریشل آئیڈینٹی کی بنا پر کسی کو مارا جائے، قتل کیا جائے. بالکل. اور یہ جو عدم برداشت خاص طور پہ ان چیزوں سے بھی بڑھتی ہے جب ظاہر ہے ہمارے پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں بھی جہاں اسلام ہے، مدرسوں کا بڑا رواج ہے جن کو دنیا کی تعلیم سے کٹ آف کر کے صرف ایک خاص تعلیم دی جاتی ہے. تو وہاں کے پھر جب وہ نکلتے ہیں طالب علم وہاں سے، تو ان کے ذہن اور سوچ اسی نشو و نما میں ڈیولپ ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہی آپ نے جیسے کہا کہ دنیا کے لیے جو ہے یہ خطرے کی بات ہے. دنیا کے لیے یہ دنیا جب ایک اتنی زیادہ عدم برداشت میں چلتی چلی جا رہی ہے تو کیسے اس کو جو ہے ایسی جگہ پہ جو ایک پرامن معاشرہ، پرامن سوسائٹی یا ایک پرامن ورلڈ، یونائٹڈ نیشنز بنی تھی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ وہاں جو مسائل ہیں وہ لائے جائیں، لیکن جب وہاں بھی تضاد آ جاتا ہے بہت سی چیزوں کا تو پھر فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ بڑی طاقتوں کے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، میں اس کو نہیں میں نظر انداز کروں گا اس بات
بات کو، لیکن اصل بات ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف بڑھنا ہے. تو ہمیں بڑھنا ہے ایک ایسے معاشرے کی طرف جس میں جو ہے ایک ایسا وہ نظر آئے چیز کہ جو ہماری ٹیچنگ جو ہیں، ہماری اخلاقیات جو ہیں، ہمارے اخلاقیات کے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو کسی بھی طرح جو ہے عدم برداشت کو پرموٹ نہ کریں، بلکہ برداشت کو پرموٹ کریں. اور کلام مقدس ہمارا بائبل تو پورا یہی سکھاتا ہے. اور اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں بائبل کی طرف، تو بائبل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانا عہد تھا، جب خدا نے اپنے انبیاء کو بھیجا، بزرگوں کو بھیجا، تو انہوں نے جو ہے کسی طرح بھی ہے، کسی ایک نے بھی وائلنس کی بات نہیں کی. بائبل کا کوئی بھی نبی وائلنس کی بات نہیں کرتا، کوئی بھی پیغمبر. ہم جب مسیح کے پیغمبر ہیں ان کی طرف ہم آئیں گے جب اس سے، تو وہ بھی دیکھیں گے. اگر ہم شروع میں دیکھیں تو ابراہیم کو جب چنا، تو ابراہیم جو ہے وہ جب چنا گیا تو اس کے لیے ہم بائبل میں دیکھتے ہیں کہ اس نے جب وہ سدوم و عمورہ کو خدا تباہ کرنے کو تھا، تو اس کے گھر میں جو ہے وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اسٹرینجرز، اجنبی آئے، جو کہ فرشتے، بعد میں پتہ لگا کہ وہ فرشتے تھے. تو اس نے ان کو جو ہے وہ اپنے جو کیا کیا، ان کو مہمانداری کی، ان کی خدمت کی. اور یہ ایک شو کرتا ہے ایکسیپٹنس کو، قبولیت کو، کہ آپ کو غیر بھی آ جائے اس کو بھی قبول کرتے ہیں. پھر دوسری طرف اس نے اس قوم کے لیے جو اس کے دروازے پہ اکٹھی ہو کے دروازے توڑ رہی تھی کہ نکالو ان بندوں کو، ہم نے ان کے ساتھ برائی کرنی ہے، برا کام کرنا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی خدا سے پلیڈ کرتا ہے. ان کے لیے بھی کہتا ہے کہ خداوند تو جو ہے ان کے رحم کر، ان کے اوپر کمپیشن کی بات کرتا ہے کہ کیا خداوند تو اگر یہاں ایماندار لوگ بھی ہیں، وہ یہ ایک بہانہ لیتا ہے کہ ان لوگوں کو بچانے کے لیے کہ وہ بچ جائیں، کہ اگر اس میں 50 بھی ہوں، پھر 40، پھر 10 تک کی بات آگئی. خدا نے کہا اگر 10 بھی ایماندار ہو تو میں چھوڑ دوں گا. لیکن خدا کو وہاں کوئی نہ ملا ایماندار، سوائے وہ جو تھے وہاں پہ لوگ، لوط اور اس کے جو تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہمیں برداشت کی بات کرتی ہیں. اور ابراہیم بھی جو ہے وہ بھی ان کے لیے خدا سے کہتا رہا معافی. آپ اس کے تعلق سے مزید پرانے عہد نامے میں جو کچھ ہے، پھر ہم نئے عہد میں بات جائیں گے. تو آپ نے چونکہ مثال دی ہے اس کی ابراہیم کی، تو میں اسی پہ بات کروں گا. یہ جو نبی ہوتے ہیں اور خدا کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑی دور کی بصارت رکھتے ہیں، ان کی دور کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، سو دور دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں. وہ تو لوگوں کے بچاؤ کا انتظام کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ بچ جائیں. اور یہ نہیں تھا کہہ رہا کہ اللہ کو پتہ چلا کہ ان کی بدی بڑھ گئی ہے، رب نے یہ کہا میں برباد کرنے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا ان کا کوئی معیار اچھا نہیں ہے. خدا نے ان کی بدی بہت بڑھ گئی. اس کے باوجود کہ بدی بڑھ گئی ہے، میں اور آپ ہوتے تو شاید کہتے جی ان کو مار دیں، جلدی کریں، وہ تو بہت برے ہیں. لیکن ابراہیم نے انسان کی زندگی پہ غور و فکر کیا ہوگا. بہت بڑے خدا کے بندے تھے، بہت بڑے نبی ہیں. تو انہوں نے جو سوچا، دور کی نظر جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ بچنا چاہیے. یعنی خدا، یہ دیکھیں وہ فرشتوں کو کہہ رہے کہ پلیز کچھ ایسا حالت نکالو کہ بچ جائیں، وہ بچ جائیں، وہ خدا کی تلوار سے بھی بچ جائیں، وہ انصاف سے، عدل سے بچ جائیں، عدالت سے بچ جائیں. تو یہ ایک جو اس میں سے جو ایجوکیشن ہمیں ملتی ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ بڑے بصیر ہوتے ہیں، دور دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ بچت کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کے بچاؤ کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توبہ تک نوبت پہنچے. دیکھیں، مار دینا یا جو قتل و غارت ہے، یہ انسانوں سے توبہ کرنے، ٹرانسفارمیشن کا موقع چھین لیتی ہے. اس لیے رب کی تعلیم یہ ہے کہ بندوں کو ٹرانسفارم ہونے کا موقع دیا جائے، ان کو تبدیل ہونے کا موقع فراہم کیا جائے. تو وہ تو تب ہی ہے جب عدم برداشت ہے. اگر ہم برداشت نہیں کریں گے، دلیل کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دلیل کو ہم سپورٹ کرتے نہیں ہیں، باتوں پہ ہم مان رکھتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس تو ایک ہی راہ ہے کہ اگر کسی نے میرے خلاف بات کر دی، میرے عقیدے کے خلاف بات کر دی، تو بس اس کو مار دو. تو یہ تو ہم بہت غلط خدا کی بالکل تعلیم کے ہم 180 ٹرن لے لیتے ہیں. خدا کی تعلیم یہ ہے کہ بھئی انصاف جو ہے وہ لوگوں کو موقع دیا جائے، توبہ کا، تبدیلی کا. آپ بات کرو، قلم کے ساتھ لکھو، بول کے بیان کرو، لیکن عدم برداشت چاہیے. ہمیں مارنے کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ تعلیم سارے ہی اپنا لیں تو دنیا تو آج ہی ختم ہو جائے. میں کہوں جی، میرے ساتھ بھی بہت سے لوگوں جو اختلاف کرتے ہوں گے،
تو میں انہوں مار دوں، جن کے خلاف میں کوئی بات کر رہا ہوں یا میرا اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، کوئی بھی اختلاف ہے تو وہ مجھے مار دیں۔ اس لیے عدم برداشت کی تعلیم کو ختم کرنا ہوگا، اس تعلیم کو فالو کرنا ہوگا جو پیس کو پروموٹ کرتی ہے۔ اس دنیا کو اس وقت پیس کی ضرورت ہے، پیسے سے زیادہ اور ریسورسز سے زیادہ وی نیڈ پیس۔ بالکل بالکل، آپ نے بڑی درست فرمایا، اور میں اپنے ناظرین کو پھر سے ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ کا اگر کوئی بھی سوال ہے، ہمیں نمبر ہمارے جو ہے +44 793 117 4775، اس کے اوپر آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنا سوال ہمیں فیس بک پہ جو جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں بھی بھیج سکتے ہیں، پاک زندگی پیج پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور کال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کو، اس پیج کو، ایمان کے سفر پیج کو آپ فیس بک پہ بھی لائک کیجئے، آپ یوٹیوب پہ بھی لائک کیجئے، اور اس کو شیئر کیجئے، تاکہ یہ بڑی ضروری تعلیمی باتیں ہیں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، دنیا کے لیے، یہ بڑی تعلیمی باتیں ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ دنیا تک پہنچ سکیں۔ ہمارے پاس ایک سوال بھی آ چکا ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ اسلام مسلمانوں کو جہاد کے نام پر تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے، سورہ توبہ یہ 9:29 یا 29:9 ہے، اس طرح لکھا ہے 9:29 غالباً، جبکہ یسوع نے فرمایا دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، متی کے 5 باب 44 آیت، یہ بالکل وہ جگہ۔ اور یہ سوال یہ ہے کہ حقیقی امن اور عدم تشدد کس تعلیم میں پایا جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی میرے بھائی یا بہن جس نے بھی آپ نے یہ سوال بھیجا ہے، یہ بہت ہی گہرا سوال بھی ہے، بہت اس کو اگر ہم کہیں گے نا کہ دوربینی نگاہ سے دیکھیں تو بہت ہی اس میں جو پائی جاتی ہے، گہرائی پائی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم تعلیم کو دیکھیں تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی اس بات کو تھوڑا سا ٹچ کیا تھا کہ بھئی ایک خدا جو بائبل کا خدا ہے وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ سلامتی کی بات کرتا ہے، یہوہ خدا اور اس کے فالوور جو ہے امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے تو خود فرمایا تھا، آپ نے یہ جو 5:44 متی کی انجیل کا حوالہ دیا ہے، یہ یسوع مسیح کی پہاڑی واز کا ہی تسلسل ہے جس میں یہ ہے، لیکن اس میں اگر اور بھی آپ دیکھ لیں 9ویں 8ویں 10ویں آیت میں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جو پہلی بات 9ویں آیت میں لکھی ہے کہ مبارک وہ ہیں جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو یسوع مسیح کی اپنی تعلیم جو ہے وہ صلح کی تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہی نے کی ہے۔ پھر ستانے کی بھی بات اس میں یسوع مسیح نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ راست بازی کی وجہ سے، یعنی کہ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے جو لوگ چلیں گے وہ ستائے بھی جائیں گے۔ اور اگلی آیت کہتی ہے جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے۔ تو اس وقت یہ خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحیت کی تعلیم تو بڑی واضح اور بڑی کلیئر ہے، ٹوٹلی عدم تشدد کی ہے۔ پاشا تصور نے شروع میں بھی کہا کہ جیسے باغ اس گتسمنی میں بھی جب ایک ہی واقعہ ہوا تھا جس میں یسوع مسیح کے شاگرد نے تلوار اٹھائی تھی، اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تلوار اپنے میان میں کر لو، کیونکہ جو تلوار اٹھائے گا وہ تلوار ہی سے کاٹا جائے گا۔ اور یہ تو بائبل کی تعلیم ہے۔ اب کیونکہ میں اسلام کی تعلیم کا فالو رہی ہوں، لیکن یہ جب میں آیات پڑھتا ہوں، یہ جو آپ نے بھی کہا ہے، تو یہ ضرور ہمیں جو کہتے ہیں نا کہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں یہ باتیں کہ یہ تعلیم کیوں اور کیسے ہے۔ اور یہ سورہ جو توبہ ہے، پاسٹر تصور آپ اس کے تعلق سے ذرا بیان کیجیے گا 9:29 میں، جبکہ یسوع اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہاد کے نام پر تلوار اٹھانے کا حکم دیتا ہے۔ جی جی ہاں جی، سو میں تو یہی کہوں گا چلیں وہ ان کی کتاب میں یہ آیت لکھی ہوئی اس طرح سے وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر یہ جو تلوار اٹھانے کی بات ہوئی ہے اور تلوار اٹھا لو اور قتل و غارت کر دو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو اب اس دنیا میں جو ہماری جو خواہش ہے، الٹیمیٹ ڈیزائر یہ ہے کہ پیس پروموٹ کیا جائے، اور مسیحا نے تو فرمایا یہ ہے میں دنیا پر امن قائم کر رہا ہوں۔ امن کے شہزادے، ان کو ہم صلح کا شہزادہ کہتے ہیں۔ ایک تو وہ بندے اور خدا کے درمیان صلح کراتے ہیں جو گناہ کی وجہ سے ہمارے درمیان خلیج حائل ہو گئی تھی،
اس کا حل مسیح کے پاس ہے. سو وہ صلح کا شہزادہ اس لیے کہلاتے ہیں. دوسرا وہ جو ہے وہ بندوں اور بندوں کے درمیان جو صلح ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور تیسرا وہ دنیا پر صلح قائم کر دیں گے ایک دن جب ان کی بادشاہی آئے گی. تینوں بڑے مذہب مانتے ہیں مسیح آنے والے ہیں اور وہ زمین پر آ کے بادشاہی قائم کریں گے, اس لیے ہم انہیں صلح کا بادشاہ کہتے ہیں, صلح کا شہزادہ کہتے ہیں. تو بات وہاں پہ وہ تو امن کی بات کر. دوسری طرف جو ہے یہ جو آیت آپ نے بیان کر دی, اگرچہ یہ اس کو پڑھ کے لگتا ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے جہاد جو ہے, تو جہاد کی اور بھی قسمیں ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہاد امن قلم کا جہاد ہے, یہ جہاد غربت کے خلاف ہے, یہ جہاد اور بہت ساری برائیوں کے خلاف ہے, اور بہت ساری برائی کی جو صورتیں ہیں جو ہمیں چڑیلوں کی طرح ہمیں چپٹی ہوئی ہیں, ہم جہاد ان کے خلاف کر سکتے ہیں. لیکن ہم بندوں کو مارنے کے بجائے برائیوں کے خلاف جہاد کریں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن بات امن کی ہوگی تو مسیح کے پاس تو امن ہی امان ہے, سکون ہے, اطمینان ہے, شانتی ہے, اور وہ پروموٹ ہی پیس کو کرتے ہیں. اور اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا وہ امن کا شہزادہ کہلاتا ہے. سو امن ان کے پاس تو امن کی باتیں ہیں, دوسرے وقت تشدد کی باتیں, لیکن اس کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں امن ڈھونڈا جا سکتا ہے. دوسری طرف بھی دیکھیں چند جگہ ہیں جیسے یوکرین کے دیکھ لیں. یوکرین میں یہ سارا ہوا اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ ظلم و ستم اور یہ ساری بات چیت ہوئی, لیکن وہاں پہ چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیم وہاں نہیں تھی. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو ہم بات کیونکہ ایک پوری دنیا کے میں عدم برداشت کی کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے رشیا اور اس کے سپورٹر جو کہ پھر خدا کی تعلیم سے بالکل دور ہے, اور وہ خدا کے خلاف ایک قوم ہے, اور وہ جو ہے وہاں پہ اس کو آپ کو سوشلزم ہے, خدا کے نام کو وہاں بھی برداشت نہیں کیا جاتا. چرچ بھی وہاں پہ بڑا کنٹرولڈ چرچ ہے جو ہے, اس کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کیا گیا ہے. ان کو آفیشلی سرمن دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے بولنا ہے, یہ نہیں بولنا چاہتا. اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. تو جہاں جہاں مسیح نہیں ہے, جہاں جہاں خداوند یسوع مسیح نہیں ہے, یہ وہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے. اب ہم چل رہے تھے پرانے چھوٹی سی بات کروں, آپ نے چونکہ رشیا اور اس کی یوکرین کی بات کی ہے, سو پلیز جتنے ہمارے ناظرین ہیں اور سامعین ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں ہم یہاں پر یہ نہیں بات کریں کہ اسلام جو ہے یا دوسری جو تعلیم ہے وہ پروموٹ کریے. ہم ہر اس عقیدے کی سسٹم کی بات کریں جو عدم برداشت کو پروموٹ کرتے ہیں. سو اگر آپ پوٹن کا رشیا دیکھ لیں تو پوٹن صاحب کوئی کرسچینٹی کی کوئی تعلیم ان کے پاس نہیں ہے, نہ وہ کسی تعلیم کو ہمیں کبھی کرتے نظر آتے ہیں. یہ تو ایک بس الٹیمیٹ پاور کی خواہش ہے, وہ اس اپنی خواہش کے غلام ہیں اور وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ بھی غلط کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر مسیح کی تعلیم ہے اپلائی ہو جاتی ہے وہاں پر امن آتا ہے. اور جس بھی شکل و صورت میں, چاہے وہ یہ گریک آرتھوڈکس ہوں, ایسٹرن آرتھوڈکس ہو, کوئی بھی ہو, اگر وہ مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے, منحرف ہو جاتے ہیں, تو امن قائم نہیں ہو سکتا. مقصد یہ ہے کہ امن تبھی کام ہوگا جب ہم مسیح کی تعلیم کو فالو کر لیتے ہیں, عدم برداشت کو سمجھتے ہیں, اس کی اہمیت کو جان جاتے ہیں, تو دنیا پر امن قائم ہو سکتا ہے. بالکل. اور یہ میں جو بہت خوبصورت تعلیم پہلا کرنتھیوں 13 باب میں ہے, نئے عہد نامے کی تعلیم, اس میں اگر آپ تیسری ایسے دیکھیں, اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں. محبت صابر ہے اور مہربان, محبت حسد نہیں کرتی, محبت شیخی نہیں مارتی, محبت پھولتی نہیں, نازیبا کام نہیں کرتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, جھنجھلاتی نہیں, بدگمانی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے. تو بات ہے راستی پہ چلنے کی, بات ہے خدا کے ساتھ چلنے کی. ہم بات کر رہے تھے پرانے عہد نامے کے جو بزرگ ہیں, تو اگر ہم یوسف کو دیکھیں, حضرت یوسف جو ہیں ان کو زندگی کو دیکھیں, تو ان کے ساتھ ان کے اپنے بھائیوں نے کتنا ظلم کیا, اور وہاں سے غلام وہ بن کے چلے گئے. لیکن پھر خدا نے ان کو کہاں تک, حاکم کے رتبے تک پہنچا دیا, گورنر کہہ لیں یا پرائم منسٹر کہہ لیں اس کو. اور جب وہی اس کے بھائی اور سارا کبا اس کے سامنے آیا تو اس نے بدلہ نہیں کیا. یہاں برداشت نظر آتی ہے اس وقت کے بھی سارے نبیوں میں. تو نبیوں کی تعلیم جب ہم دیکھتے ہیں
تو ان میں سے مجھے جو ہے جو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ بھائی اس کے ڈر رہے ہوتے ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے. اسی طرح ہم اگر حضرت موسیٰ کو ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ کے جو بھائی اور اس کی بہن, بھائی اس کا ہارون اور اس کی بہن جو مریم تھی, وہ اس کے خلاف ایک وقت آتا ہے کہ بول پڑتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ ان کو بھی معاف کرتا ہے وہ, اور وہ ان کے ساتھ برداشت سے کام لیتا ہے بڑا. تو آپ کچھ اور اگر مثال دینا چاہیں پھر ہم نئے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں عدم برداشت کا فروٹ ہے, ایک پھل ہے, انتہائی شیرین پھل ہے, انتہائی میٹھا پھل ہے. ذرا غور کریں, اگر یوسف نہ معاف کرتے تو آج بنی اسرائیل قوم نہ ہوتی, قبائل مٹ جاتے دنیا سے. اگر وہ موسیٰ معاف نہ کرتے تو قوم کا کیا حال. خدا نے انہیں کہا مجھے بتا تو اتنا تنگ پڑ گئے, انہوں نے معاف کیا تھا. سو اٹ از ویری لائکیبل کہ کرنا, ہمیں معاف کرنا. عدم برداشت کے پھل ہیں, آپ کر کے دیکھیں, اس کا فروٹ ہے. جب ہم معاف کرتے ہیں تو اس کا بڑا فروٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. 2 مثالیں آپ نے دے دی اور وہ ہمارے سامنے موجود نہیں. اگر آپ داؤد کی جو بہت بڑے نبی تھے, اس بہت مثالیں ہیں. اور جب دیکھیں ساؤل بادشاہ جب اس کو قتل کرنے پہ تھا, ڈھونڈتا پھرتا تھا اور وہ چھپتا پھرتا تھا, اور پھر 2 موقع اس کو ایسے ملے کہ وہ ساؤل بادشاہ کو قتل کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا. ان کی کباہ کا کونا کاٹ لیا انہوں نے بتانے کے لیے کہ میں کتنا قریب تھا, لیکن میں نے تجھے پھر نہیں مارا. تو یہ وہ برداشت ہے جو بائبل مقدس بتاتی ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوال ہے, پھر اس کے بعد ہم نئے عہد نامے کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نئے عہد نامے میں سے دیکھیں گے. پادری صاحب, پاکستان ہم مسیحوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں. میرا بہت ہی سادہ سا سوال ہے, میں یہ سوال جڑاوالا سے کر رہا ہوں. مسلمان اکثر ظلم کو اللہ کی راہ سمجھ کر جواز دیتے ہیں, جبکہ مسیحوں کو ظلم سہنے اور صبر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 5واں باب 39 آیت. یہ پھر وہی مبارکبادیوں کی تعلیم ہے جو یسوع مسیح نے سرمن آن دا ماؤنٹ جو تھا. سوال یہ ہے کہ کیا حقیقی امن تشدد سے آتا ہے یا صبر اور برداشت سے؟ ابھی ہم نے مثالیں ان کے سامنے پیش کی ہیں کہ جو صبر ہے اس سے امن اصلی راستی قائم ہوتی ہے, امن قائم ہوتا ہے. میں چھوٹی سی بات کر دوں کہ سوال پاکستان سے آیا ہے, میرے ملک سے آیا ہے, میرے اپنے لوگوں سے آیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسان نہیں ہے, باتیں کر سکتے ہیں ہم کہ جی آپ معاف کر دیں, بہت مشکل ہے, لیکن اس کے نتائج بہت جلالی ہیں, بہت گلوریس ہیں. سو پیارے بھائیوں بہنوں, میں پتہ ہے پاکستان میں مسیح کے نام پہ ہمارے پاس ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے. حالانکہ ہمارے پاس اور راستہ ہے, لیکن وہ راستہ ریکمینڈیبل نہیں ہے. بالکل ہم کہتے ہیں وہ راستہ جو مسیح نے بتایا ہے اسی پہ عمل کیا جائے اور امن کا کوئی فالو کیا جائے, تاکہ مسیح کی جو پرجلال انجیل ہے وہ پھیلے اور لوگ مسیح کے اور اس کو محبت کو جانیں ہمارے وسیلے سے. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور میں اپنے بھائی سے یا بہن سے جس نے یہ سوال جڑاوالا سے بھیجا ہے, دیکھیں ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. اور یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ہم ان سارے سلسلوں کو نہیں جانتے یا نہیں گزرے. میں خود اس میں سے گزرا ہوں. میرے چرچ پہ جو بہت بڑی پراپرٹی اور بہت مہنگی پراپرٹی تھی 2 دفعہ قبضہ کیا گیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے اور سارا جو تھے. اور اس کے بعد جب ان کو 4 سال مقدمے جیتے سارا کچھ واپس ہمیں ملا, اس کے بعد میرے اوپر ایک بہت بڑا ظلم اور انتہا, کتنے گندے گندے کیس ڈال کے مجھے اریسٹ کروایا گیا, کوشش کی گئی اور مجھے ملک سے نکلنا پڑا کیونکہ میرے لیے بہت برے منصوبے بنا دیے تھے. لیکن آپ یقین کریں کہ میں بتاتا ہوں, اور میں کل بھی کسی سے یہ بات کر رہا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو معاف کیا. میں نے ان کے خلاف, مجھے میرا وکیل جو ایک بہت بڑا مسلم لائر تھا جو اس نے بہت بڑے بڑے کیسز جیتے تھے, اس نے بہت مجھے کہا کہ ان کے اوپر اسی طرح کے پرچے آپ کروائیں, دیکھیں گے ہم سب جیت کے دکھائیں گے. لیکن میں نے جو جیسے خدا کی آواز تھی مجھے کہ اس ملک کو چھوڑ دے, کیونکہ خدا نے شاید یہاں سے بٹھا کے آواز بن کے آپ کے لیے یہاں بٹھانا تھا, تو میں یہاں خدا کی آواز کے اوپر آ گیا. تو خدا جب برداشت کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے, صبر کے لیے کہتا ہے, تو کلام مقدس ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے. اور جب تک ہم صبر سے کام نہیں لیتے تو پھر خدا کا جو پلان ہے ہماری زندگی میں وہ پورا نہیں ہوتا. اگر میں نے صبر نہ کیا ہوتا تو پھر جو خدا کا ارادہ تھا پلان, میں آج بھی بڑے اس بات کو خدا شکر
गुजारी में कहता हूँ कि मेरे वाइफ की डेथ के बाद मैं पाकिस्तान अकेला था, मेरे सारे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, बेटियाँ, दामाद, बेटा, बहू सब यहाँ थे, खुदा मुझे उनके पास ले आया। तो खुदा का ये प्लान मैं अधूरा छोड़ देता। तो बहुत दफ़ा खुदा बहुत सी चीज़ें होने देता है ताकि जैसे अभी हम आएंगे चार्ली किर्क की तरफ, कि उसके इस बेमाना कत्ल की वजह से दुनिया में आप देखें कि कितना एक दफ़ा फिर से एक लहर दौड़ गई है। जब ज़रासानी हुई है, एक स्टिफनर शहीद हुआ तो कलीसिया बिखर तो गई, लेकिन कलीसिया दुनिया में फैल गई। तो खुदा का प्लान पूरा होता है जब ये ज़रासानी होती है। खुदा बाज़ चीज़ें होने देता है ताकि उसके नाम को जलाल मिले, और बाज़ दफ़ा हमें भी इस बात को देखना है कि ये बातें अगर खुदा अलाउ कर रहा है तो फिर ज़रूर इसमें खुदा का कोई ना कोई मकसद होगा। जब ज़रासानी हुई है, मुझे याद है कि जब टेक्सला में चर्च के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो मैं अपने चर्च से वापस आ रहा था और मैं सीधा उधर चला गया और जाके मैंने सारे वो हालात आधे घंटे के अंदर देखे, क्या वहाँ हालात थे। बहुत से मैंने पेशावर का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, मैं वहाँ 2 घंटे बाद मौजूद था। हर एक चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जैसे जैसे ये हुआ चर्चेज़ में, पाकिस्तान के चर्चेज़ की बात कर रहा हूँ, कलीसिया बढ़ गई, भर गए चर्च। क्योंकि मुझे अभी तक याद है जब टेक्सला वाले वाक़या के अगले एतवार जब हम तैयार हो रहे थे तो मेरी बेटी मुझे छोटी कहने लगी कि अबू अगर क्या हो, अगर हमारे चर्च में आज हो गया धमाका। तो मैंने पार्षद सबर, मैंने उनको ये कहा, बेटी अपनी छोटी को, कि मैंने कहा कि फिर तो हम 1 मिनट में खुदा के पास पहुंच जाएंगे। और मैं जब चर्च गया, हम चर्च गए तो मैंने देखा कि चर्च पैक्ड था, जबकि उससे पिछली दफ़ा हम गए थे तो उसमें शायद 30-40% या 20-30% कुर्सियाँ खाली थी। तो वो ये जब ज़रासानी आई है, आप इस पर ज़रूर बात कीजिएगा। परसिक्यूशन ने उठाया है मसीह। सर चर्च की तारीख भरी है परसिक्यूशन के, जहाँ जहाँ मसीही शहीद के खून का कतरा गिरते ना, वहाँ से नए मसीही फूट निकलते हैं। सो ये कोई इख्तिताम नहीं होने जा रहा है इससे कि अगर हम क्रिश्चियनों को मार देंगे, मसीहियों को मार देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। सो प्यारे भाइयों बहनों, आई कैन अंडरस्टैंड द पेन एंड एंग्विश बिहाइंड दैट, उस एक्सपीरियंस के पीछे। लेकिन याद रखिए कि इसके ये कोई मसीह ने फरमा रखा है खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कि ये जो इसको मौत और आलम अरवा के दरवाजे कलीसिया पे गलब आ ही नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और पौलुस को खुदा ने कह दिया था पैने की आर पर लात मारना तेरे लिए मुमकिन है, इसको चलने दे। सो उसने बढ़ना है, कलीसिया ने बढ़ना। लेकिन मैं ये कहूँगा शहीदों का खून बड़ा कीमती है, हम उनके खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जहाँ गिरता है नई कलीसिया है, नए लोग। अब अगर हम देखें ज़रासानी की बात है, परसिक्यूशन की बात है, तो यीशु मसीह जो दुनिया के निजात देता है, लेकिन इंसान बन के इस दुनिया में आए, तो उनको भी कितना ज़्यादा परसिक्यूट किया गया। जबकि उन्होंने लिखा है कि कोई गुनाह उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई गुनाह नहीं था, और कोई गुनाह जब उनको वहाँ अदालतों में पेश किया गया तो उनमें वो कहते हैं कि हम इसमें कोई गुनाह, जज कहते हैं अदालत का कि मैं इनमें कोई गुनाह नहीं पाता। तो मसीह यीशु मसीह जब खुदा का बेटा और एक बड़ा दुनिया का निजात दहिंदा जो है, अगर उसको जो है इस तरह सताया गया, तो और वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उसको सलीब दिया गया, ऐ बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते तो क्या करते हैं। और पहला शहीद जो है मसीहत में, स्टिफनस, जब उसको मसीह का नाम लेने पे जो है वो ये किया जा, संसार किया जा रहा था, और बड़े बड़े पत्थर खाते हुए वो क्या कहता है, वो कहता है कि इनको, वो वही मसीह वाली बात करता है कि इनको तू माफ़ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, इनको समझ नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये भी स्टिफनर के भी अल्फाज वहाँ पे ये हैं। ये रसूलों के माल उसका 7वां बाप है, उसमें इसको पढ़ा जा सकता है क्लियरली। हमारे पास वक्त थोड़ा था, हम पूरा सारे वाले नहीं पढ़ सकते। आप थोड़ा सा हमें बताइएगा पौलुस के ताल्लुक से। कितनी बड़ी उसकी कुर्बानियाँ हैं, आप उसके ताल्लुक से बताइएगा। लेकिन उस शख्स ने क्या कोई बदले की बात की? पढ़ लीजिए, किताब आपके पास मौजूद है, सहाइफ मौजूद हैं, और आक मुकद्दस मौजूद हैं, खोल के पढ़ लें। पौलुस कहीं बदला लेते हुए नज़र आ जाएं तो हमें भी बताइए कि देखें वो बदला प्रमोट करें।
لکھا ہے کہ ان کو کم از کم 195 کوڑے ان کے بدن پر برسائے گئے ان کی منسٹری کے دوران، اور ان کو 3 دفعہ بینت بھی لگے، ایسا 5 دفعہ بینت لگے، اور ان کو بہت مارا گیا، ان کا جہاز ٹوٹ گیا، اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا، ان کو اپنوں سے غیروں سے جو ہے وہ انتہائی زیادہ اپوزیشن کو فیس کرنا پڑا، اور پھر ان کے پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، پھر ان کو بھوک کاٹنی پڑی، ان کو ننگ دیکھنا پڑا، سب کچھ تھا، لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں زیادہ لوگوں کو بچا سکوں، میں انجیل بیان کر سکوں، میں دلیل کی بات کرتا ہوں۔ وہ دلیل کی بات کرتے تھے، وہ کلام سناتے تھے، امن کی بات کرتے تھے۔ تو اس لیے پولس کی ساری زندگی آپ دیکھیں تو، اور پھر وہ اینڈ پہ یہ کہتے ہیں، دیکھیں کمال ہے، انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ یہ بڑی ہلکی سی مصیبت ہے، پل بھر کی مصیبت ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو عدم برداشت کی تعلیم دی گئی ہے، جس کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں انسانوں کی فلاح کے لیے، دنیا پر امن کے لیے اور مسیح کی جلالی انجیل کی بشارت کے لیے برداشت کرنا ہے، امن کی بات کرنی ہے۔ تلوار ایک ہی ہمارے پاس ہے، وہ قلم کی، یہ کتاب کی تلوار ہے، یہ ہم لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، مارنا نہیں ہے۔ میں کئی دفعہ حیران رہتا ہوں جب وہ کہتے ہیں نا پل بھر کی ہلکی سی مصیبت از حد جلال پیدا کرتی ہے، تو ذرا کیلکولیشن سن لیجئے، یہ پل بھر کتنے تھے؟ کم از کم 35 سال، اور وہ کہتا ہے پل بھر ہیں، اور ہلکی سی مصیبت 195 کوڑے، اس کے بدن پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پر ظلم کے زیادتی کے نشان نہیں تھے۔ اور آپ جب اعمال کی کتاب پڑھتے ہیں، نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ مار کھاتا تھا، کوڑے کھاتا تھا، اپنے کپڑے جھاڑ کے اگلی طرف چلا جاتا تھا، وہاں پر وہ کسی کے لیے لعنت نہیں چاہتا تھا، کسی کے لیے برا نہیں چاہتا تھا، اور آگے جا کے جو ہے وہ تعلیم پھیلاتا تھا اور امن کی بات کرتا تھا۔ تو میں یہ بھی کہوں گا صرف کرسچنوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے بھائی، ایک دوسرے کو برداشت کریں، امن کی بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں۔ ہمارے پاس سوال بھی اسی تعلق سے میں پڑھ دیتا ہوں۔ پادری صاحب، میرا سوال آپ کے پروگرام کے توسط سے سارے مسلمانوں سے یہ ہے کہ اسلامی تاریخ غلاموں، لونڈیوں اور قیدیوں کے ساتھ سخت سلوک سے بھری پڑی ہے، جبکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب 31 آیت۔ سوال یہ ہے کہ انسانیت کے لیے حقیقی اخلاقی معیار کہاں ملتا ہے؟ تو یہ وہ بائبل مقدس ہے جو حقیقی معیار بتاتی ہے، دیتی ہے۔ بہت سے حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پہلا تسلنیکیوں سے پڑھ دیتا ہوں، نئے عہد نامے سے پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے 30 باب 11 آیت لکھا ہے، اب ہمارے خدا اور باپ اور خود ہمارے خداوند یسوع مسیح تمہاری طرف سے ہماری رہبری کرے۔ خداوند ایسا کرے کہ جس طرح ہم کو تم سے محبت ہے، اسی طرح تم بھی آپس میں محبت اور سب آدمیوں کے ساتھ جو ہے محبت رکھو۔ لکھا ہے کہ تم بھی آپس میں اور سب آدمیوں کے ساتھ زیادہ محبت رکھو اور بڑھتے چلے جاؤ، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ ہمارا کلام پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرنے کی بات کرتا ہے، اور ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں ایسا چال چل رکھنا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ ہم سے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح تم نے ہم سے مناسب چال چلنے اور خدا کو خوش کرنے کی تعلیم پائی، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو اسی طرح ترقی کرتے جاؤ۔ یعنی کہ آگے لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں 4 باب کی، مگر برادرانہ محبت کی بابت لکھنے کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ تم آپس میں محبت کرنے کی خدا سے تعلیم پا سکے ہو، اور مقدونیہ کے سب بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہو۔ لیکن اے بھائیو، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کرتے ہیں کہ تم ترقی کرتے ہو، جس طرح تم کو حکم دیا گیا، چپ چاپ رہنے اور اپنے کاروبار کرنے اور اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے ہمت کرو، تاکہ باہر والوں کے ساتھ شائستگی سے برتاؤ کرو اور کسی چیز کے محتاج، شائستگی سے، کوئی اس میں انٹالرنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ اور وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا رہ گیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں مسیح کے شاگردوں کو،
تو مسیح کے شاگرد جو تھے وہ جب نکلے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا بیان کیجئے کہ وہ تمام شاگرد سوائے ایک کے جو ہے وہ تمام کے تمام شہید کیے گئے، تمام کے تمام جو ہے ان کو اوپر جو ہے میرے پاس یہ پوری لسٹ ایک ایک کی پڑی ہوئی ہے سامنے کہ کیسے ان میں سے سب جو تھے کس طرح جو ہے وہ جو ان کو جو ہے شہید کیا گیا۔ لیکن کہیں بھی تعلیم ہمیں نہیں ملتی کہ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ اٹھ کھڑے ہو اور اب تلواریں لے کے ان کے اوپر چڑھ جاؤ۔ اس وقت تلواریں ہی ہوا کرتی تھی، بندوقیں توپیں تو ہوتی نہیں تھی، تو تلواریں۔ آپ اس کے تعلق سے ذرا بیان کیجیے گا پرسیکیوشن جو خاص طور پہ رسولوں کی ہے، مسیح کے شاگردوں کی ہے۔ جی وہی، وہ مسیح سے تعلیم پائی تھی انہوں نے، اور اسی تعلیم کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے، اور صرف باتوں سے نہیں کیا کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں اور ہم امن پھیلاتے ہیں، امن کی بات، امن پھیلایا ہے اپنی زندگی سے۔ جیسے آپ نے کہا، بالکل آپ کے پاس لسٹ سامنے لکھی ہوئی ہے سارے شہداء کی 11 رسولوں کی، تو پولس کا سر قلم کیا گیا اور پطرس کو الٹا سلیب چڑھایا گیا۔ وہاں پہ بھی وہ جب الٹی سلیب چڑھا ہوا بندہ بھی کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بدلے کا نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، میں معاف کرتا ہوں، اور پولس خود بھی اینڈ تک معاف کرتے رہے۔ تو یہ مسیح کی تعلیم ہے۔ اور آگے بات آپ نے 2 آیتیں کوٹ کی تھی، میرے ذہن میں تھا، میں ضرور شیئر کروں گا، کہ آپ نے کہا کہ آپس میں محبت رکھو اور سب آدمیوں کے ساتھ بھی رکھو، صرف اپنے ساتھ نہیں۔ یقیناً چرچ کو لکھا ہے سب کے ساتھ نیکی کرو، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ، لیکن سب کے ساتھ کرو، اپنے ایمان والے گھر کے ساتھ ضرور کرو پر سب کے ساتھ کرو۔ سو پیس کی پروموشن یہی ہے۔ ہمیں یدی کرسچن نے کرسچن کے لیے نیکی کرنی ہے، اس کو پانی پلانا ہے اور اس کے سب کچھ اچھا چاہنا ہے، اس کے لیے سلامتی چاہنی ہے، اسی کو سلام کرنی ہے، سب کے لیے امن اور سلامتی کی بات کرنی ہے، تو میں اینڈ پہ کہوں گا کہ دیکھیں کتنا بین الاقوامی اور انٹرنیشنل قسم کا یہ کائناتی قسم کا یہ ریچ ہے بائبل کی تعلیم کی، کہ آپ جہاں بھی اس کو اپلائی کریں گے وہاں پر امن پریویل کرے گا، امن پھیلے گا، کیونکہ مسیحا امن کا شہزادہ ہے۔ تو رسولوں کی سارے 11 شہداء رسول انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا، اور کسی نے بھی کبھی جو ہے وہ عدم برداشت کی، لڑائی کی بات نہیں کی۔ میں یہ بھی دوسری طرف نہیں کہہ رہا کہ دوسرے جو ہیں وہ تلواریں پکڑ کے پیچھے چڑھ جائیں۔ میں اس کی آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہ 2 لائنیں ہیں انسانوں کی، ایک وہ جو امن کی بات کرتے ہیں، ایک وہ جو شیطان کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ عدم تشدد کی، ظلم کی، زیادتی کی، تلواروں کی، قتل و غارت کی، جنگ و جدل کی بات کرتے ہیں، اور ایک ہے وہ شروع سے عدم میں شروع ہو گیا تھا۔ حابل ہے امن کا بات کرتا ہے، اور جو قائن ہے وہ قتل کی بات کرتا ہے۔ آگے چلتے پوری لائن ایسے چلتی آ رہی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سارے اپنی لائن کو دیکھیں، ہم کون سی لائن میں کھڑے ہیں۔ امن کی بات کرتے تو ہم اس لائن میں کھڑے ہیں، حابل والی لائن میں، اور اگر ہم دوسری لائن میں کھڑے ہیں تو یہ بھی دعوت ہے کہ ہم لائن چینج بھی کر سکتے ہیں اور امن کے پیچھے فالو کر سکتے ہیں۔ خدا منتظر ہے۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ اور ناظرین، ہمارے اس آج کے پروگرام کا صرف مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو وہ تعلیم دیں جو خدا کی طرف سے اس کے بیٹے یسوع مسیح نے، اس سے پہلے اس کے نبیوں نے، پھر یسوع مسیح نے ہم تک پہنچا دی۔ اور یہ تعلیم جو نئے عہد نامے کی تعلیم ہے، یہاں پہ ابھی جو سوال تھا میں اس لیے بھی اس کو دہرائی دیتا ہوں، یہاں پہ لکھا ہے جو مسیح کی تعلیم ہے وہ کہتی ہے یہاں پہ کلسیوں کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے، پس خدا، یہاں پہ 3 باب میں لکھا ہوا ہے 12ویں آیت میں، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ تحمل کا لباس جو ہے، خدا کا کلام کہتا ہے اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، یہ جو ہے ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے، اور جیسا خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو۔ یہ ایک ہماری کلام مقدس کی، انجیل مقدس کی، یسوع مسیح کی تعلیم ہے۔ اور اسی تعلیم میں یہ جو شاگرد جن کا بھی ذکر ہم کر رہے ہیں، اور یہ ان کے جو یسوع مسیح کے ساتھ جنہوں نے 3.5 سال تعلیم پائی، یہ متی جو تھے وہ ایتھوپیا میں تلوار سے قتل کیے گئے، جو مرکز جو ہے وہ ایجپٹ میں جو ہے وہ اس کو گھوڑوں کے ساتھ باندھ کے دور دور کے پتھریلے جو علاقے تھے اس میں رگیدا گیا، اور اس طرح ان کی جو ہے
وہ شہید کیا گیا، لوکا کو گریس میں جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ لٹکایا گیا، پھندا دے کے لٹکا دیا گیا، ہینگ کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم اور بھی دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں لوکا کا نظر آتا ہے کہ لوکا کا بتا دیا، اسی طرح پطرس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ کیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اپ سائڈ ڈاؤن اس کو کیا گیا، جو اسی طرح یعقوب نے بہت سے سارے شاگردوں کی تفصیل موجود ہے، آج تو گوگل ہے آپ کے پاس، آپ کر کے دیکھیے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور قتل کر دو غرق کر دو۔ اور ابھی خاص طور پہ ہم بات نہیں کر سکے، آج ابھی میں یہ دیتا ہوں، ابھی بہت بڑا اجتماع جس میں ہمارے چارلی کی جو بیوی ہے انہوں نے معاف کیا، کیونکہ دکھی تھی، وہ دکھ کی حالت میں تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کو معاف کرتی ہوں۔ اور یہی وہ تعلیم ہے جو ہمارے کلام کی تعلیم ہے، یہی وہ تعلیم ہے جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے، انجیل مقدس کی تعلیم ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس میں خدا چاہتا ہے میں اور آپ آگے بڑھیں تاکہ اس تعلیم کو ہم دنیا تک لے کے جانے والے ہوں۔ اور میں آپ سے ضرور کہوں گا اس پروگرام کو شیئر کیجیے تاکہ اس محبت اور پیار کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور میں درخواست آخر میں یہی کروں گا کہ اس کلام کے مطابق جہاں جہاں آپ ہیں ایک دوسرے کی برداشت کریں اور محبت میں آگے بڑھیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔